لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 22 पारे का आगाज करेंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक भी मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जो कुछ हम इन सिपारों में पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है, हमारे अमल में ढाल दे। क्योंकि आज के पारा में हम कुछ ऐसे अहकामात पढ़ेंगे कि जिनको हमें बहुत गौर से सुनना होगा, क्योंकि वो हमारे ही पारे में होंगे। इससे पहले हमने सूरत नूर में भी कुछ अहकामात पढ़े थे, लेकिन सूरत नूर जो है वो इस सूरा के बाद में नाजिल हुई थी। ये सूरत अहज़ाब जो है ये पहले नाजिल हो चुकी हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या समझा रहे हैं। और 22 पारा में हम सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 31 से शुरू करेंगे। इसमें हम पहले ये भी पढ़ चुके, देखिए जंग खंदक के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आंधियां चलाकर मुसलमानों का साथ दिया था। आज भी आप ये देख लीजिए कि हमारी जिंदगियों में अगर कोई इतना मुश्किल मुकाम आता है कि जिस वक्त ये लगेगा कि अब तो बिल्कुल ही कोई किसी तरफ से हमारी मदद नहीं हो रही है, हम क्या करें? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें उस वक्त याद कीजिएगा कि आंधियां आज भी चल सकती हैं। वो आंधियां जो है ना, वो हमारी मदद की आंधियां होंगी। वो ऐसी आंधियां जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरों के दिल नरम कर देंगे। वो ऐसी आंधियां जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रास्ते हमवार कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आज भी मोमिनों को उन जगहों से निकाल लेते हैं जो मुश्किल रास्ते होते हैं। सिर्फ ये कुछ देर की आजमाइश होती है कि इंसान उस पर जमता है कि नहीं। और दूसरा हम ये देखेंगे कि सूरत अहज़ाब में जो पर्दे का हुक्म है कि जब औरत घर से निकलती है तो उस वक्त उसको किस तरह से निकलना चाहिए। और सूरत नूर में हमने ये पढ़ा था कि औरतों को घर के अंदर जो अपने महरम रिश्ते हैं उनके सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था कि उनको कैसे रहना चाहिए। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 31 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला अहकामात दे रहे हैं। और आखिरी आया जो पिछले 21 पारा की थी, वो क्या थी कि ए बीवियों नबी की, जो कोई करेगी तुम में से नाशाइस्ता हरकत खुली हुई, दिया जाएगा उसको अजाब दुगना, और ये है बात अल्लाह के पास बहुत आसान। और अब इसी बात की कंटिन्यूशन है आगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमन यकनुत, और जो फर्मा बरदारी करेगी मिन कुन्ना, तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की, व तामल सालिहन, और वो अमल भी करेगी नेक, नुतीहा, हम देंगे उसको, अजरहा, उसका अजर, मर्रतैन, हम दुगना अजर देंगे उसको, व आतदना, और तैयार किया हमने, लहा, उसके लिए, रिस्कन करीमा, हमने उसके लिए इज्जत वाला रिस्क तैयार कर रखा है। और ए बीवियों नबी की, नहीं हो तुम किसी और तरह की औरतों में से। अब गौर कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कह रहे हैं कि तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। इसमें अब ये देखिए कि ये अहकामात जो है ना, ये खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए थे कि अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो और ना इख्तियार करो नरमी बात करने में कि लालच में पड़ जाए वो शख्स जिसके दिल में रोक हो। उनको ये हुक्म दिया जा रहा था कि जब तुम किसी गैर महरम से बात करते हो तो सख्ती से बात करो और इतनी नरमी से बात नहीं करो, और कहा करो तुम बात दस्तूर के मुताबिक, और ठहरी रहो अपने घरों में, और ना इजहार जीनत करो, जेबो नुमाइश पहले दौरे जहालत की, और कायम करती रहो नमाज, और देती रहो ज़कात,
اور اطاعت کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ بس چاہتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے رجس کو، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت، اور تم کو پاک کر دے، بہت پاک کرنا۔ اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ ہے باریک بین اور باخبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ باتیں جو گھر میں تمہارے ہوتی ہیں ان کو تم یاد رکھو اور ان کو دوسروں تک پہنچا دو، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے، کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باد مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثرت سے اور یاد کرنے والی عورتیں، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ اب دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ پوری لسٹ بتا دی کہ یہ کام تم کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ مغفرت بھی ہے اور تمہارے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں ہے حق کسی مومن مرد کو اور نامومن عورت کو کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو رہ جائے ان کے پاس کچھ اختیار اپنے معاملات میں، اور جو کہ نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم کہتے ہو اس شخص سے احسان کیا تھا اللہ نے جس پر، اور تم نے احسان کیا تھا اس پر کہ رہنے دے اپنے پاس اپنی بیوی کو، اور ڈر اللہ سے اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کا تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کا نام زید تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا لاسٹ نیم بھی دیا ہوا تھا۔ اور ہوا کیا کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی فیملی میں اس کی شادی کی، اور جو بیوی تھیں وہ حضرت زید سے طلاق لینا چاہتی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ جب وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس سے تم شادی کرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا مشکل کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ رواج تھا کہ لوگ اڈاپٹڈ بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اور یہاں پہ یہ حکم جب آ گیا کیونکہ یہ اتنی بڑی رسم کو توڑنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ اگر زید رضی اللہ عنہ نے زینب کو طلاق دے دی تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تو آ گیا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ ان کی طلاق نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے یہاں پہ کیا حکم آتا ہے، اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور ڈرتے تھے تم لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ ڈرو اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہ رہے مومنوں پر تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت، اور ہے اللہ کا حکم واقع ہو کے رہنے والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی جگہ ہم نے پڑھا ہے نا، جیسے مریم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب اس کو ایک بیٹا اس میں پیدا ہوگا، تو وہاں پہ بھی آپ کو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں کتنا مشکل تھا اس وقت کہ لوگوں کو کیسے انہوں نے فیس کرنا تھا، اور یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بات پوری کرنی تھی، اور لیکن یہ بہت مشکل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں جو فرض کر دیا اللہ نے اس کے لیے، یہی سنت ہے اللہ کی ان کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہے اللہ کا حکم طے شدہ قطعی طے شدہ۔ اور وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے تو کافی ہے اللہ حساب کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری ہے نبیوں میں، اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف۔ اور آیت نمبر 41، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور تسبیح بیان کرتے رہو اس کی صبح اور شام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی عادت پڑ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے اس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ ہے مومنوں
والوں پر مہربان، ان کی دعا جس روز وہ اس سے ملیں گے سلام ہے، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجر عظیم۔ اے نبی، بے شک ہم نے بھیجا ہے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چراغ روشن، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو کہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے فضل بہت بڑا۔ دیکھیے، ہم سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بس بات صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا تھا کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ میرے حکم مانے، ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا رب العالمین یہ دورہ قرآن جیسے ہی ہمارا مکمل ہوگا تو ہمیں اتنی ہمت دے دے، ہمیں اتنی طاقت عطا کر کہ ہم تیرے احکامات پہ جمنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ کہنا ماننا کافروں کا اور منافقوں کا، اور پرواہ نہ کرنا ان کی تکلیف دینے پر، اور بھروسہ رکھنا اللہ پر، اور کافی ہے اللہ ساز کا۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بھی نصیحت کی کہ دیکھیں منافق لوگ جو ہیں وہ تمہیں اذیت دیں گے، تمہیں باتوں سے، تمہیں باڈی لینگویج سے یا کسی طرح سے، تو تم فکر نہ کرنا، تم غمزدہ نہ ہونا، کافی ہے اللہ تمہارے لیے کارساز۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، پھر طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تو نہیں تمہارے لیے لازم ان کے اوپر کوئی عدت کہ ان کو وہ پوری کرواؤ، اور ان کو کچھ متاع دے دو، اور ان کو رخصت کرو، ایک اچھی طرح سے رخصت کرنا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی عورت کو جس کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے لیکن ابھی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو ان کو جب تم طلاق دیتے ہو، نمبر 1 یہ کہ عدت نہیں ہے، نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو رخصت کرو تو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ عورت جو سالوں ایک آدمی کے ساتھ رہتی ہے، ایون تو اس کی اولاد اس کے ساتھ ہے، پھر بھی جب وہ طلاق کی چیز ہوتی ہے تو کس طرح سے اتنی رسوائی، اتنی لڑائیاں جس کی کہانی، اتنی مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو اچھے طریقے سے طلاق دو، رشتہ اگر ختم بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ لیکن وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم ہر رشتہ اپنی مرضی سے اپنے لیے بنائیں گے نا تو یہ پرابلم ہوگی۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمارا ہر رشتہ میں اللہ کی خاطر، یہ میں نے شادی بھی کی ہے اللہ کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رزق بھی کمانے جا رہا ہوں تو آپ کی خاطر، جب ہم اللہ کی خاطر کریں گے نا تو پھر ہم امید بھی اللہ سے لگائیں گے۔ جب ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں نا، پرابلم یہاں پہ یہی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم انہیں سے توقع کرتے ہیں، اور انسان توقع پہ پورا آ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا، بہت ہی مشکل بات ہے۔ اور پھر جب وہ توقع پہ پورے نہیں آتے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے، پھر ہم غلط غلط باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ میری زندگی میں نے جو کام کرنا ہے، جو رشتہ بنانا ہے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہے۔ آپ کو وہ یاد ہے نا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو سوچ لیجئے اس بات کو پھر۔ اور اب آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے دیے ہیں ان کے مہر، اور تمہاری باندیاں ان میں سے جو غنیمت میں دلوائی ہیں اللہ نے تم کو، اور بیٹیاں تمہارے چچا کی، اور بیٹیاں تمہاری پھپھیوں کی، اور بیٹیاں تمہارے ماموں کی، اور بیٹیاں تمہاری خالاؤں کی، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے تمہارے ساتھ، اور کوئی عورت مومنہ اگر نظر کر دے اپنے آپ کو نبی کے، اگر چاہے نبی کے سے نکاح کر لے تو خالصتاً تمہارے لیے ہے، علاوہ اور مومنوں کے۔ یہ حکم بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور کسی کے لیے یہ عام حکم نہیں تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ یقیناً ہمیں معلوم ہے جو فرض کر دیا ہم نے ان پر، ان کی بیویوں کے بارے میں اور باندیوں کے، تاکہ نہ رہے تم پر تنگی، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان۔ اور آیت نمبر 51، اور دور رکھو جن کو تم چاہو ان میں سے، اور پاس رکھو اپنے جسے تم چاہو، اور جس کو تم اپنے پاس طلب کر لو ان میں سے جن کو دور کر دیا تھا تو نہیں گناہ تم پر، یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں اور نہ ہو وہ رنجیدہ، اور راضی رہیں اس پر جو تم ان کو دو وہ سب کی سب،
اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ جاننے والا اور بردبار۔ اور یہ بھی حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بارے میں لاسٹ حکم کیا دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرائط رکھی تھی، اگر وہ بیویاں وہ مان لیتی ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں حلال تمہارے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ تم بدلو ان کی جگہ اور بیویاں، اگرچہ تمہیں اچھا ہی لگے ان کا حسن، سوائے تمہاری باندیوں کے، اور ہے اللہ ہر چیز سے نگہبان۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بینہ کھول کے بیان کر دیا کہ اگر ایون کسی کی خوبصورتی تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن اب اس کے بعد تم اور شادی نہیں کرو گے۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخلو گھروں میں نبی کے، سوائے یہ کہ اجازت دی جائے تم کو کھانے کے لیے، نہ انتظار کرتے رہو اس کے پکنے کا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو باتوں میں، بے شک تمہاری یہ باتیں ایذا دیتی ہیں نبی کو، بس وہ حیا کرتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے کو۔ اور جب مانگو ان سے کوئی شے تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے، تمہاری یہ بات زیادہ پاکیزگی کی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تکلیف تو رسول اللہ کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی، بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا مخفی رکھو اس کو، تو بے شک اللہ ہے ہر چیز سے باخبر۔ اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں گناہ ان پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی خواتین سے، اور نہ ہی اپنی باندی غلاموں سے، اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے ہر چیز سے واقف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کل کے کلچر میں ان کو یہ لگتا ہے کہ لو یہ بھی ہمارے بھائی، کزن بھی بھائی ہیں، ان کے سامنے اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کون سے رشتے ہیں جو جن کے سامنے اگر تم پردہ نہیں کرتی ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور کون سے رشتے ہیں جن کے سامنے تم نے پردہ کرنا ہے۔ تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہم اتنے عقل مند کب سے ہو گئے کہ ہم نے اپنی مرضی سے آیات بدل دی؟ آپ دیکھیے ہم پورے قرآن میں کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نفرت کن لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک پوری لسٹ بتائی ہے کہ بے شک اگر عورت ان رشتوں کے سامنے پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 56 بہت پیاری آیا ہے اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو ان پر، اور سلام بھیجو، کثرت سے سلام بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور کثرت سے درود پڑھا کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے عذاب ذلیل کر دینے والا۔ اور آیت نمبر 58، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کیا ہو، تو یقیناً انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بہتان اور صریح گناہ۔ اور اب آیت نمبر 59، اور اب آپ غور سے سنیے گا اس آیہ کو، کیونکہ اسی آیہ کے بارے میں اتنے لوگ جب بات کرتے ہیں نا، اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پردے کا یہ جو حکم تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا اور عام عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اور بعض عالم دین نے تو یہاں تک بھی بات کہہ دی کہ یہ اس ایک خاص موقع پہ حکم تھا لیکن یہ عام حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہاں پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا، وہاں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کی بیویوں کے
के लिए क्या हुक्म है। और ये भी आया आप गौर से सुनिएगा ताकि एक दफा ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल कह दीजिए, ली अज़वाजी का, अपनी बीवियों से, व बनाती का, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीना, और मोमिन औरतों से। यहाँ पे जरा अंडरलाइन कीजिए कि निसाइल मोमिनीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है क्योंकि मोमिन औरतों का लफ्ज है ना, सिर्फ अज़वाज और बनात का लफ्ज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले बीवियां, बेटियां, और फिर कहा कि तमाम मोमिन औरतों को कह दें युदनीना, कि वो डाल लें अलैहिन्ना, अपने ऊपर, मिन जलाबिबिहिन, अपनी बड़ी चादरें, ज़ालिका, ये अदना, ज्यादा करीब है, अन के, यू रफना, कि वो पहचानी जाएं, फला यू ज़ैना, और ना वो इजा दी जाए, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह गफूर रहीमा, बख्शने वाला और मेहरबान। अब यहाँ पे देखिए कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि जो जिल्बाब का लफ्ज है, जिल्बाब कहते हैं एक बड़ी चादर को। अरबों में ऑलरेडी रिवाज था इस चीज का कि वो एक बड़ी सी चादर यूज किया करते थे। तो जैसे ही ये आया नाजिल हुई तो उनको ये पता था कि बड़ी चादर का क्या मतलब है। अब बिल्कुल वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जिल्बाब का ये मतलब नहीं है, जिल्बाब ये भी हो सकता है कि कुछ और बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बयान की है। तो अब ये देखिए कि जैसे हमारी लैंग्वेज है, हमें अगर कोई ये कहता है कि आपने कमीज पहननी है, तो एक बच्चे को भी जब आप कमीज पहनने के लिए कहोगे तो कमीज कमीज की जगह पहनेगा ना। कभी ऐसे हुआ कि शलवार की जगह कोई कमीज पहन के बैठ गया हो, जो वो पहनेगा तो आपको पता है ना वो फिर कौन कैसा होगा, कि उसका दिमाग ही नहीं होगा ठीक। तो कैसे ये मुमकिन हो सकता था कि इतनी बड़ी आया को कोई ना समझ सके। आज हम अपने आप को देखें कि हमें किस चीज ने रोका हुआ है। हमें शैतान ने रोका हुआ है। हमें वो बार बार ये कहता है कि नहीं, अगर तुम बड़ी चादर ले लेती हो तो तुम्हारी तो शक्ल ही खराब हो जाती हो, तुम तो आंटी लगना शुरू हो जाती हो। देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। कुल कुल जहाँ पे ये बात आती है ना, ये हुक्म के लिए आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए नबी, कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें। ये करीब तर है कि उनकी पहचान हो जाए, तो ना आजाद दी जाए उन्हें, और है अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान। तो एक सीधा सादा सा हुक्म था कि जब तुम घरों से बाहर निकलती हो तो एक बड़ी चादर तुम्हारे ऊपर हो, ताकि तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसको कवर कर लेती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियां कर दे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाए। क्योंकि बाज अहकामात ऑनेस्टली बाज लोगों के लिए तो इतने मुश्किल होते हैं जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। अब यहाँ पे एक और भी बात मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ठीक है जी, औरत जो है वो सतर है। अब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब औरत गैर महरम के सामने जाती है तो उस वक्त वो अपने ऊपर एक बड़ी चादर डाल दे। अब यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि कई दफा ये होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, कोई और अगर वो डिफरेंट कोई चीज कर रहा होता है तो हम फौरन फतवा लगा देते हैं कि वो तो ठीक ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही, या वो तो काफिर हो गया, मुनाफिक हो गया, इस तरह की बात है। अब यहाँ पे हिजाब के बारे में आप देखिए, जो कवर करने के बारे में है, ये कोई एक आलिम दीन इस दुनिया में आपको ये नहीं मिलेगा, कोई एक भी, जो ये कह दे कि औरत जो है वो सतर नहीं है। ठीक है, और ये एक बात आप क्लियर अपने ज़हन में रख लें। हाँ, जहाँ पे इख्तलाफ है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज के बारे में इख्तलाफ है कि बाज उलमा ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरा, हाथ और पाँव, और बाज ये कहते हैं कि पाँव भी सतर में आते हैं। और इसमें इख्तलाफ जो है वो सिर्फ एक चीज का आता है कि बाज उलमा ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरा, हाथ और पाँव, इसके अलावा पूरी औरत सतर है। अच्छा, उनमें से भी बाज उलमा ये कहते हैं कि नहीं, पाँव भी सतर में आते हैं। और अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि फिर नकाब के बारे में क्या हुक्म है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी और इमाम मालिक, अब इनका कहना यह है कि औरत चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा औरत जो है वो पूरी सतर में, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं तो जितना पर्दा हमारा नमाज का होता है। अब इनमें से आई थिंक, आई बिलीव इमाम शाफी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये पाँव भी सतर है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल जो है उनका ये फतवा था कि नहीं, औरत का चेहरा भी सतर में आता है। और आजकल के दौर में भी अगर आप देखते हैं तो जाकिर नाइक को अगर आप सुनते हैं तो उनका भी यही है कि वो कहते हैं कि औरत का चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा औरत पूरी सतर है। लेकिन अगर आप इसरार साहब को सुनते हैं या और भी बहुत से आलिम दीन है तो उनका कहना यह है कि औरत का चेहरे का भी पर्दा है। और अब मेरे और आपके लिए क्या है। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके बाद अगर कोई ऐसा
مسئلہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی رائے نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیا کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے اس وقت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا فتویٰ ویسا ہوگا کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر وہ مسئلہ ان کے سامنے آتا تو وہ اس کا وہی جواب دیتے تو اس کو دگنا ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی کا فتویٰ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ اس کے اگینسٹ، مطلب اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرتے تو اس کو بھی اکارا ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیسٹ نالج کے ساتھ قرآن و سنت کے قریب ترین جا کے ہی کوئی مسئلہ اخذ کیا ہوتا ہے۔ تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ان کو جنہوں نے فتویٰ دیا ہے نا، اگر دو رائے بھی ہیں تو آپ جس کو بھی فالو کرتے ہو تو امت کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایک مسئلہ آتا ہے، اگر ہم اے کی رائے کو لیتے ہیں یا بی کی رائے کو لیتے ہیں تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارے دین کو جنہوں نے فرقے فرقے بنا دیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا بڑا غصہ ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ پردے کا حکم تو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہاں پہ گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یا رب العالمین مجھے میرے لیے آسانی کر دے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ میسج ہوتا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر ہم نہیں لے سکے، کسی کے ہسبینڈ کی پرابلم، کسی کے اپنے نفس کی پرابلم، کسی کا کوئی مسئلہ۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، اتنا بینہ حکم ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کی بات نہ مانیں، اور پھر ہمیں شکایت ہو کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں، ہمیں یہ شکایت ہو کہ گھر میں اولاد نافرمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو آسانی سے عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہ باز آئیں گے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے مدینہ میں، تو ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تم کو ان کے، پھر نہ رہ سکیں گے وہ تمہارے ہمسائے اس میں مگر تھوڑے ہی دن۔ پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، سخت قتل کرنا۔ یہی دستور ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ سوال کرتے ہیں تم سے لوگ قیامت کے بارے میں، کہہ دو کہ در حقیقت اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو؟ بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم آگ والی، رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں، نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ جس دن الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، تو کہیں گے اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی، اور کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو بہکا دیا انہوں نے ہمیں ہمارے راستے سے۔ اب دیکھیے ہمارا سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اپنی خواہش نفس کے اور اپنے ہی دوستوں کے۔ اور آیت نمبر 68، ہمارے رب دے ان کو دگنا عذاب اور کر لعنت ان پر بہت بڑی لعنت۔ آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہونا تم ان لوگوں جیسے اذیت پہنچائی جنہوں نے موسیٰ کو تو بری ثابت کر دیا اس کو اللہ نے اس سے جو کہا انہوں نے، اور وہ تھا اللہ کے نزدیک بآبرو۔ اور آیت نمبر 80، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور کہا کرو بات سیدھی، سنوار دے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور بخش دے گا تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ مراد پائے گا، بہت بڑی مراد۔ اور اب آیت نمبر 82 غور سے سنیے اس آیہ کو کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو آسمان کو اور زمین اور پہاڑوں کو، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں اور وہ ڈر گئے، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، بے شک وہ ہے بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ اب یہاں پہ دیکھیے انسان نے کیا اٹھایا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ وہ امانت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ پہاڑ اور زمین، انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ نہیں ہم اتنی بڑی امانت نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ امانت جو ہم نے نمبر 1 یہ کہ ہم نے وعدہ اللہ سے لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک نہیں کریں گے، آپ ہمارے معبود ہیں، اور دوسری امانت کیا تھی کہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں پھیلانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر عورت، ہر مرد کا یہ کام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ہم اپنے گھر میں پہنچاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ہم نے باہر کیا پہنچانا؟
आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि अजाब दे अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को, और तौबा कबूल करे अल्लाह मोमिन मर्दों की और मोमिन औरतों की, और है अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान। अब देखिए यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अजाब दे अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानते हैं ना। हम आराम से बहाना कर देते कि नहीं मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे ये कर सकती हूँ, मेरे लिए तो ऐसी चीजें करना आसान नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई भी हुक्म, एनी हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला का आप देखें कि जब हम ऐसी बात करते हैं ना तो वो मुनाफिकत होती है, क्योंकि हम जाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम अंदर से उन चीजों को मानते ही नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं। तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अपने दीन पे चलाना आसान कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरह सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जो लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो जिसके लिए है तमाम आसमान और तमाम जमीनें, वलहुल हम्द, और उसी की तमाम तारीफें हैं, व फिल आखिराती, और आखिरत में भी, वह हुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला और खबर वाला है। अब देखिए कितनी दफा हम पढ़ते हैं ना, एक रोब सा आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की, हमें देखो कि हम कायनात का एक जर्रा भी नहीं है, इतनी मामूली सी चीज, और हमारी अकड़ देखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जानता है जो कुछ दाखिल होता है जमीन में और जो निकलता है इसमें से, और जो उतरता है आसमान से और जो चढ़ता है आसमान में, इन सब से अल्लाह वाकिफ है और वो मेहरबान है, बख्शने वाला है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि नहीं आएगी हम पर क़यामत की घड़ी, कह दो क्यों नहीं, कसम है तुम्हारे रब की कि वो जरूर आकर रहेगी, वो जानने वाला है गायब को। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि नहीं पोशीदा इससे जर्रा भर कोई चीज आसमान में और ना जमीन में, और ना कोई छोटी चीज इससे भी, और ना कोई बड़ी चीज मगर किताब रोशन में। देखिए डर लगता है ऐसी आयात पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते एक छोटी सी जर्रे के बराबर भी कोई चीज नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि पत्ता भी ऐसा नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका इल्म होता है। तो आप हमें देखिए कितनी आजादी से हम दिन गुजार रहे होते हैं। हमें क्या ये डर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला छोटी सी छोटी चीज भी देख रहे हैं, हमारे दिल में भी क्या ख्यालात उठ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि वो जजा दे उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल। देखिए नेक अमल करना, कई दफा ऐसा होता है कि शैतान हमें अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त जो जिहाद हम कर रहे होते हैं, हर वक्त ये होता है कि अल्लाह की राह में चलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यूं ही नहीं छोड़ता अपने बंदों को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि जजा दे अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को, नेक लोगों को, क्योंकि वो नेक अमल करते थे, और यही लोग हैं जिनके लिए है मगफरत और रिज़्क़ करीम। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो लोग जिन्होंने कोशिश की हमारी आयतों को नीचा दिखाने की, यही वो लोग हैं जिनके लिए अजाब है बदतरीन और दर्दनाक। और आयत नंबर 6, और जानते हैं वो लोग जिनको दिया गया है इल्म के जो नाजिल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, वो यकीनन हक है और रहनुमाई करता है इस रास्ते पर जो गालिब काबिल तारीफ का रास्ता है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि क्या हम बताएं तुम्हें एक आदमी जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम रेजा रेजा हो जाओगे, बिल्कुल रेजा रेजा, तो बिलाशुबा तुम दोबारा उठाए जाओगे नए सिरे से। क्या बांध लिया है उसने अल्लाह पर झूठ, या उसे जुनून हो गया है? बल्कि जो लोग ईमान नहीं रखते आखिरत पर, वो अजाब में है और गुमराही में है बहुत दूर की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 9 में, क्या नहीं देखा उन्होंने उसको जो उनके आगे और जो उनके पीछे है आसमान में और जमीन में, अगर हम चाहें तो धंसा दें उनको जमीन में या गिरा दें उन पर आसमान का टुकड़ा, यकीनन इसमें एक निशानी है हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है। रुजू करना क्या, कि जो तौबा करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटने वाला है। और बेशक अता किया था हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजल के, ए पहाड़ों तस्बीह करो उसके साथ और परिंदों, और नरम कर दिया हमने उसके लिए लोहे को कि तैयार करो कुशादा जरे और अंदाजे से जोड़ो कड़ियों को और करते रहो नेक अमल, यकीनन उसको जो कुछ तुम करते हो अल्लाह देख रहा है। और सुलेमान के लिए हवा को ताबे कर दिया, उसकी सुबह की मंजिल 1 माह की और उसकी शाम की मंजिल 1 माह की, और बहा दिया हमने उसके लिए चश्मा तांबे का। और जिन्नों में से ऐसे थे जो काम करते थे उसके आगे उसके रब के हुक्म से, और जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा उनमें से हमारे हुक्म की
चखाएंगे हम उसको अजाब जहन्नम की आग का। वो बनाते थे उसके लिए जो कुछ वो चाहता, किले और तस्वीरें और बड़े लगन जैसे तालाब और देगे एक ही जगह जमी हुई। अदा करते रहो ए आले दाऊद, शुक्र अल्लाह का, और थोड़े हैं मेरे बंदों में से जो शुक्रगुजार हैं। फिर जब हमने हुक्म सादिर किया उसके लिए मौत का, तो ना पता दिया उनको इसकी मौत का मगर घुन के कीड़े ने जो खा रहा था उसका असा को। फिर जब वो गिर पड़ा, तब हकीकत खुली जन्नात पर कि अगर वो जानते होते गायब, तो ना मुब्तला रहते वो जिल्लत में अजाब की। देखिए अक्सर हमें ये गलत फहमी होती है ना कि जन्नात जो है वो गायब की खबरें ला सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या चीज कैसे है, क्या चीज कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया ना कि जन्नात गायब की खबरें नहीं ला सकते हैं। और आयत नंबर 15, और बिलाशुबती अहले सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी, दो बाग दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, खाओ रिस्क में से अपने रब के और शुक्र करते रहो उसका। शहर है पाकीज़ा और रब है बख्शने वाला। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सबा बस्ती के बारे में बता रहे हैं कि कितना फजल था अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो मुंह फेर लिया उन्होंने, पस भेज दिया हमने उन पर बन तोड़ सलाब, और बदल दिया हमने उनके बागों को ऐसे बागों से जिनके फल थे बदमजा, और छाव के पेड़ और कुछ बेरियां थोड़ी सी। बदला दिया हमने उनको इसलिए कि न शुक्री की उन्होंने, और नहीं बदला देते हम ऐसा मगर न शुक्रों को। और आयत नंबर 18, और बनाई थी हमने उनके और बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने रखी थी बरकत, आबादियां एक दूसरे से मुतसिल, और हमने मुकर्रर कर दी थी उनमें आमदरफ, चलते रहो इनमें रातों और दिनों को बेखौफ खतर। तो कहा उन्होंने हमारे रब दूरी पैदा कर दे हमारी मसाफतों में, और जुल्म किया उन्होंने अपनी जानों पर, तो बना दिया हमने उन्हें दास्तान, और मुंतशिर कर दिया हमने उनको बिल्कुल बिखेर देना। बेशक इसमें वाज़ेह निशानियां हैं हर उस फर्द के लिए जो साबिर और शाकिर है। यहाँ पे ये देखिए कि इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी शुरू की कि हमें मुसाफिर नहीं चाहिए जो आके हमारे मुसाफिर खाने इस्तेमाल करे। वो इतना अकड़ना शुरू हो गया अपनी मईशत पर कि उन्होंने शुक्र ही अदा करना छोड़ दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन पे जो अजाब आया था उसकी वजह क्या थी कि वो न शुक्रे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन सच कर दिखाया उन पर शैतान ने अपना गुमान, तो इत्तबा की उन्होंने उसकी, सिवाय एक जमात के जो मोमिनों की जमात थी, और न था उनका इन पर कुछ जोर मगर ये कि हम मालूम कर लें कि जो ईमान रखता है आखिरत पर इससे जो उसके बारे में शक में है, और तेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो कि पुकारो उनको जिन्हें तुम गुमान करते हो सिवाय अल्लाह के, नहीं है वो मालिक जर्रा भर चीज के आसमान में और ना ही जमीन में, और ना है उनकी इनमें कोई शराकत, और ना है इस अल्लाह का इनमें से कोई मददगार, और ना फायदा देगी सिफारिश इनके पास मगर सिर्फ उसके लिए जो इजाजत बख्शे जिसको। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ तक कि जब दूर कर दिया जाएगा इस तराब उनके दिलों से, तो कहेंगे कि क्या फरमाया है तुम्हारे रब ने, वो कहेंगे हक, और वो है आली रुतबे वाला और बहुत ही बड़ा। कहो कि कौन रिस्क देता है तुमको आसमान में और जमीन में, कहो कि अल्लाह। कह दो कि ना पूछोगी तुमसे उसकी जो हमने जुर्म किए हैं, और ना हमसे पूछगिछ होगी उसकी जो तुमने किए हैं। कह दो जमा करेगा हम सबको हमारा रब, फिर फैसला कर देगा हमारे दरमियान हक के साथ, और वो है बेहतर फैसला करने वाला और बेहतर जानने वाला। और आयत नंबर 27 की कह दो दिखाओ मुझे वो जिन्हें मिला रखा है तुमने उसके साथ शरीक, हरगिज नहीं, बल्कि वही अल्लाह है गालिब हिकमत वाला। और नहीं भेजा हमने तुमको मगर तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी बनाने वाला और डराने वाला, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और वो कहते हैं कि कब पूरा होगा क्यामत का ये वादा अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि तुम्हारे लिए वादे का है एक दिन, ना पीछे रह सकोगे जिससे एक घड़ी, और ना ही आगे बढ़ सकोगे। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम इस कुरान पर और ना इन किताबों पर जो इससे पहले की हैं। और काश कि तुम देखो जब ये जालिम खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने, रद्द कर देगा उनमें से एक दूसरे की बात। कहेंगे वो जो लोग कमजोर समझे जाते थे उनसे जो तकब्बर करते थे, अगर ना तुम होते तो हम जरूर ईमान ले आते। कहेंगे वो लोग जो तकब्बर करते थे उनसे जो कमजोर समझे जाते, क्या हमने रोका था तुम्हें हदायत से, इसके बाद कि जब आ चुकी हदायत तुम्हारे पास।
نہیں بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان سے جو تکبر کرتے تھے، نہیں بلکہ یہ سازشیں تھی رات اور دن کی، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کرے اللہ کے ساتھ اور بنائے اس کا شریک، اور چھپائیں گے ندامت جب وہ دیکھیں گے عذاب، اور ڈال دیں گے ہم توق گردنوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یقیناً ہم وہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں۔ کہہ دو یقیناً میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے کے قریب کر دے تم کو ہم سے کسی درجہ میں، سوائے اس کے جو ایمان لایا اور کرتا رہا نیک عمل۔ بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے اجر دگنا، بس سبب اس کے جو وہ عمل کرتے رہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 38، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دو یقیناً میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز وہ بدلہ دے گا اس کا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، پھر فرمائے گا فرشتوں سے، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا، بلکہ یہ پوجا کرتے تھے جنات کو، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ بس آج نہیں اختیار رکھتا تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع اور نہ نقصان کا، اور ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو عذاب دوزخ کا، وہ تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں نہیں یہ سوائے ایک شخص کے جو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان سے جن کی عبادت کیا کرتے تھے تمہارے باپ دادا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوائے ایک شخص کے جو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں اس سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوائے ایک جھوٹ کے جو گھڑ لیا گیا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہ جب آیا ان کے پاس کہ نہیں یہ مگر ایک کھلا جادو ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں کہ نہیں دی تھی ہم نے ان کو کتابیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے بھیجا ان کی طرف تم میں سے پہلے کوئی ڈرانے والا، اور تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں پہنچے یہ 10ویں حصے کو بھی اور جو ہم نے ان کو دیا تھا، پھر جھٹلایا تھا انہوں نے میرے رسولوں کو، سو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور آیت نمبر 46 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو صرف میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر غور کرو نہیں ہے تمہارے رفیق کو کوئی جنون، نہیں یہ سوائے ڈرانے والے تم کو آمد سے پہلے ایک سخت عذاب کے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ جو مانگا ہو میں نے تم سے کوئی اجر تو وہ تمہارا ہے، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ بے شک میرا رب اوپر سے نازل کرتا ہے حق کو، وہ جاننے والا ہے غائب کی باتوں کو۔ کہہ دو کہ آ چکا ہے حق، اور نہ پہلے کچھ کر سکا ہے باطل، اور نہ وہ دوبارہ کچھ کر سکے گا۔ اور اے نبی کہہ دو ان سے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو بس میری گمراہی مجھے پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ بھی میرے پاس ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس بنا پر کہ وہی کرتا ہے میری طرف میرا رب، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو نہیں بچ سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے نزدیکی سے۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں گے کہ ایمان لے آئے ہم اس پر۔ اب دیکھیے یہ کس دن کہیں گے کہ قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان لانے کا، اور کہاں اب ان کے لیے اس کے ہاتھ کا پہنچنا ایمان تک اتنی دور کی جگہ سے۔ تو یقیناً انہوں نے کفر کیا اس کا پہلے، اور اٹکل کے تیر چلاتے رہے بن دیکھے دور ہی سے۔ اور آیت نمبر 54 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس کے درمیان جو خواہشیں وہ کرتے تھے، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم جنسوں سے پہلے، یقیناً وہ تھے شک میں الجھن میں ڈالنے والے۔ بہت خوبصورت سورہ تھی، بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں تھی کہ ہر کسی کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے
کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، بازوؤں والے 2 2 اور 3 3 اور 4 4، بڑھاتا ہے وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو تو نہیں کوئی روکنے والا اس کو، اور جو وہ روک دے تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو اس کے بعد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ کی جو اس نے تم پر کی، کیا ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے معبود اس کے سوا، تو کہاں تم الٹے جاتے ہو؟ اور اگر وہ جھٹلائیں تم کو تو یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں رسول تم سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمام معاملات کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ در حقیقت وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں دوزخ والے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو بھلا وہ کہ آراستہ کر دیا ہو جس کے لیے اس کا برا عمل، پھر اس نے سمجھا اس کو عمدہ، تو بے شک اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بس نہ جاتی رہے تمہاری جان ان کی خاطر افسوس کر کے، یقیناً اللہ واقف ہے اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 کہ اللہ ہی وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم اسے لے جاتے ہیں ایک بستی کی طرف جو بے جان ہے، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اسی طرح سے جی اٹھنا ہوگا دوبارہ۔ جو طلبگار ہے عزت کا تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور نیک عمل وہ اللہ بلند کرتا ہے جس کو۔ اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور مکر ان لوگوں کا خود ہی نابود ہونے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی عورت اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی عمر پانے والا، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، مگر یہ کہ کتاب میں ہے یہ سارا کچھ۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور نہیں ہے یکساں 2 دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، خوشگوار ہے جس کا پانی، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم تازہ گوشت، اور نکالتے ہو زیور جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاٹتی چلی جاتی ہیں، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے معاش، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر دیا ہے اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں، وہ مالک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ اگر تم پکارو انہیں نہ سنے وہ تمہاری پکار، اور اگر سن بھی لے تو نہیں جواب دے سکیں گے تمہیں، اور قیامت کے روز انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، اور نہیں خبر دے گا تم کو کوئی اللہ کی مانند خبر دینے والا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے۔ اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے ایک نئی مخلوق، اور نہیں یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور اگر کوئی بلائے بوجھ میں دبا ہوا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہ ہٹایا جائے گا اس میں سے کچھ بھی، اگرچہ ہو وہ قرابت دار ہی۔ صرف تم متنبہ کر سکتے ہو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو پاک ہوتا ہے تو صرف وہ پاک ہوتا ہے اپنے لیے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، اور نہ ہی برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ لوگ۔ یقیناً اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں تم سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہو تم مگر خبردار کرنے والے، یقیناً بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا، اور نہ ہوئی کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں خبردار کرنے والا۔ دیکھیں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ کہا کہ خوشخبریاں دینے والا، وہاں پہ ساتھ ساتھ کہا کہ ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا۔ تو اب سے آپ نے یہ نہیں
کہنا کہ مت ڈرائیں ہمیں اسلام سے، مت ڈرائیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر داعی دین کو یہ کہا ہے کہ جہاں تم خوشخبریاں دیتے ہو وہاں پہ ان کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈراؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرے تو یقیناً تکذیب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، آتے رہتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا، سو کیسا ہے میرا عذاب۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس میں سے پھل مختلف ہیں جن کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ مختلف ہیں جن کے رنگ، اور گہری کالی سیاہ، اور انسانوں میں اور جانوروں اور مویشیوں میں مختلف ہیں جن کے رنگ، اسی طرح سے بس ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندے جو علم والے ہیں، بے شک اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ اور اعلانیہ، وہ امیدوار ہیں اس تجارت کے جو ہرگز نہیں خسارہ پانے والی۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ ان کو پورا دے ان کے اجر اور مزید دے ان کو اپنے فضل سے، یقیناً وہ ہے بخشنے والا اور قدردان۔ اور یہ جو وحی کی ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب میں سے، وہ برحق ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر وارث ٹھہرایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جو منتخب کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اور ان میں سے میانہ رو بھی ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہے وہ فضل جو بہت بڑا فضل ہے۔ جنتیں ہمیشگی کی داخل ہوں گے وہ ان میں، ان کو پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کی پوشاک وہاں پہ ریشمی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، یقیناً ہمارا رب ہے بخشنے والا اور قدردان۔ اور آیت نمبر 35، اور جس نے ٹھہرایا ہمیں ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، نہ پہنچے گی ہمیں یہاں کوئی مشقت اور نہ پہنچے گی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ دوزخ کی، نہ قضا آئے گی انہیں کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے کچھ ان کا عذاب۔ ایسا ہی ہم بدلا دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور وہ چلائیں گے اس میں کہ ہمارے رب ہم کو نکال لے تاکہ ہم کریں نیک عمل، نہ کہ وہ جو ہم پہلے کرتے تھے۔ اور کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی کہ نصیحت حاصل کرتا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا تو چکھو، بس نہیں ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیا پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چلاتے رہو، کہ دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا عمل کرنے کا نا، تو وہاں تو تم اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے رہے، آج جب تم آئے ہو تو اب تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب یہاں پہ سزا کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا آسمان و زمین کی، بے شک وہ واقف ہے دلوں کے بھیدوں سے، اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو جانشی زمین میں، سو جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے پاس سوائے ناراضگی کے، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر سوائے خسارے کے۔ کہو کہ کیا دیکھا ہے تم نے ایسے شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ کہ کون سی چیز پیدا کی ہے انہوں نے زمین میں، یا تو ان کی کوئی شراکت ہے آسمان میں، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب تو وہ سند پر ہوں جس کی، بلکہ نہیں وعدہ دیتے ہیں ظالم ان میں سے ایک دوسرے کو مگر سوائے فریب کے۔ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگے تو نہیں جو ان کو تھام سکے کوئی بھی اس کے سوا، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑی بڑی اپنی قسمیں کہ اگر ان کے پاس آئے خبردار کرنے والا تو وہ ضرور ہو جائیں گے ہدایت پر بڑھ کر ہر ایک امت سے، پس جب آیا ان کے پاس خبردار کرنے والا تو نہ بڑھی ان کی مگر نفرت، غرور و تکبر زمین میں اور چال برائی کی اختیار کی، اور نہیں پڑتا بری چال کا وبال مگر اس کے چلنے والے پر، تو کیا انتظار کر رہے ہیں یہ مگر اللہ کی سنت کا جو پہلے لوگوں پر ہو چکی ہے۔ سو ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں تبدیلی، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تغیر۔ تو کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں تاکہ دیکھے کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، اور وہ تھے بہت زیادہ علم قوت میں، اور نہیں ایسا اللہ کے عاجز کر سکے وہ کوئی چیز آسمان اور زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بے شک وہ ہے علم والا اور قدرت والا۔ اور آیت نمبر 45 اس سورہ کی آخری آیا ہے،
اور غور سے سننے کی آیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر پکڑنے لگتا اللہ لوگوں کو اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، تو نہ چھوڑتا اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا، لیکن وہ مہلت دیے جاتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک۔ سو جب آ جائے گا ان کا وقت تو ان کو بدلہ ملے گا، سو یقیناً اللہ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں سب کو مہلت دے رہے ہیں کہ ہم اگر توبہ کر لیں اور اس پہ جم جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ لیکن مشکل بھی یہ ہے کہ شیطان ہمیں ادھر آنے ہی نہیں دیتا، ہمیں ہمارے عمل اتنے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین حروف مقطعات ہیں اور جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انکا لمن المرسلین، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو، نازل کیا ہوا ہے غالب مہربان کی طرف سے تاکہ خبردار کر دو تم اس قوم کو نہیں خبردار کیا گیا تھا جن کے باپ دادوں کو، سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ثابت ہو چکی ہے اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ڈال رکھے ہیں ان کی گردنوں میں توق، سو وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اکڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنا دی ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ڈال دیا ہے پردہ ان پر تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور برابر ہے ان کے لیے خواہ تم ان کو خبردار کرو یا ان کو خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صرف تم خبردار کر سکتے ہو اس کو جو پیروی کرتا ہے اس ذکر قرآن کی اور ڈرے رحمان سے غائبانہ، تو بشارت دو اس کو مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم نے لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور ہر چیز کے شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو ایک واضح کتاب میں۔ اور بیان کرو ان سے قصہ بستی والوں کا، جب آئے ان کے پاس رسول، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہم نے تقویت دی تیسرے سے تو کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری ہی طرح کے، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور نہیں ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، اگر تم نہیں باز آؤ گے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، پہنچے گا تم کو ہم سے عذاب دکھ دینے والا۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی۔ اور آیت نمبر 21 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے کہ پیروی اختیار کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ انشاءاللہ باقی کا حصہ سورہ یاسین کا ہم کل 23 پارے میں پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ آج کے احکامات تو بہت بینہ احکامات تھے، اور ہم بار بار ایسے ہی احکامات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سناتی ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے، الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں کے میسیجز بھی دیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آنیسٹلی جس دن میں بہت تھک جاتی ہوں نا، اس دن میں آپ لوگوں کے میسیجز سے ہی طاقت لیتی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچا دے، کیونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جو لوگ بھی آپ کے گھر میں، ایون آپ کے نوکر بھی ہیں نا، دیکھیں اب ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، اور ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جواب دی تھی نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو ہم نے یہ کام پورا کر دینا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ہر ایک تک پہنچا دینا ہے۔ آپ کا جہاں جہاں بھی آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، جن کو بھی اردو میں سمجھ آتی ہے نا، آپ یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان تک پہنچا دیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے اوپر یہ حجت ہم تمام کر دیں کہ یا رب العالمین، ہم نے اپنی پوری کوشش سے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کہا تھا نا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے،
ان کے دل کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو ہم اپنا کام کرتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پائے، اب مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ پھل پھول آنے ہیں کہ نہیں آنے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سبھی لوگ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میں وہاں پہ نظر نہیں آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔